वेलकम बैक। कराची में सुपर हाईवे के करीब एहसन आबाद में गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ऑफिसर के मुताबिक 5 फायर टेंडर्स और 1 बाउजर आग बुझाने में मसरूफ हैं। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा नजीर। हाईवे एहसनाबाद का इलाका है जहाँ गत्ते की फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। इस इमारत में भारी मिकदार में गत्ता मौजूद है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि जो आग है वो 2 मंजिला इमारत में फैल चुकी है। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर मौजूद है और तकरीबन 7 फायर टेंडर और 1 बाउजर इस वक्त आग बुझाने के अमल में शरीक है। वाटर बोर्ड हुकाम से भी मजीद फायर जो मजीद टैंकर है वो तलब किए गए हैं और फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि सबसे पहले ये देखा जा रहा था कि अंदर कोई शख्स मौजूद तो नहीं, साथ साथ फायर फाइटिंग का जो अमल है वो भी जारी है। आग बुझाने में इब्तिदाई तौर पर थोड़ा मुश्किलात के सामने है। फायर ब्रिगेड हुकाम का यही कहना है कि पहले आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद फिर हिकमत अमली बनाते हुए मजीद कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स पहली बार 1,20,000 की सतह अबूर कर गया है। दौरान कारोबार 1858 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। करेक्शन के बाद 548 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,19,486 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि सरमायाकारों ने बिजली की कीमतों में कमी पर भी मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया, जिसका असर मार्केट में नजर आया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज के 1,20,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। वजीर आजम ने स्टॉक एक्सचेंज में एक ही दिन में 1800 पॉइंट्स बढ़ने पर भी इत्मीनान का इजहार किया। कहा, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की मस्बत समत हुकूमती पॉलिसी पर ताजरों और सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। बिजली निर्खों में बड़ी कमी से घरेलू सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। बिजली निर्खों में कमी कारोबारी बरादरी और सनतों के लिए भी खुशाइंद है। मौशी अशारियों और कारोबारी माहौल में बेहतरी हुकूमती मौशी पॉलिसी से मुमकिन हुई। कारोबारी और सरमायाकारी के मस्बत माहौल के लिए तरजीही बुनियादों पर तमाम सहूलतें फराहम कर रहे हैं। इदारा शुमारियात ने पाकिस्तान के दरामदात और बरामदात के दादो शुमार जारी कर दिए हैं। मार्च में पाकिस्तानी बरामदात 5.1% इजाफे के साथ 2 अरब 61 करोड़ 70 लाख डॉलर्स हैं। फरवरी में बरामदात 2 अरब 49 करोड़ डॉलर पर थी। मार्च 2024 के मुकाबले में बरामदात में 1.95% इजाफा हुआ। फरवरी 2025 के मुकाबले में दरामदात 1.1% कम होकर 4 अरब 73 करोड़ 7 लाख डॉलर रही। मार्च 2024 के मुकाबले में दरामदात 2.45% की कमी आई। मार्च 2025 में तजारती खसारा 7.83% कम रहा। IMF का वफ्द जल्द पाकिस्तान के दौरे पर आ रहा है। वफ्द का दौरा पाकिस्तान की गवर्नेंस से मुतालिक उमूर की तकनीकी मामलत के लिए होगा। जराये के मुताबिक IMF वफ्द का ये दौरा गवर्नेंस से मुतालिक अमूर का फॉलोअप होगा। इससे पहले IMF ने गवर्नेंस करप्शन के खिलाफ पाकिस्तानी इकदामात की तारीफ की थी। इससे पहले IMF मिशन ने 6 से 14 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा किया था। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.71 सस्ती करने पर नेपरा की समाअत मुकम्मल हो गई है। चेयरमैन नेपरा का कहना है कि सार्फिन को मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स में ₹5.03 फी यूनिट का फौरी रिलीफ मिल सकेगा। आवाम के लिए बिजली की कीमतों में रिलीफ पर रिलीफ, ₹5.03 फी यूनिट का फौरी रिलीफ भी मिलेगा। नेपरा में मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 सस्ती करने की समाअत मुकम्मल हो गई। चेयरमैन नेपरा ने खुशखबरी सुनाई कि सार्फिन को मुख्तलिफ एडजस्टमेंट से ₹5.03 फी यूनिट का फौरी रिलीफ मिलेगा। तीसरी सहमाही में एडजस्टमेंट की अभी दरख्वास्तें आई हैं, जिससे मजीद कमी का इम्कान है। आवाम को तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट का भी फौरी रिलीफ फराहम किया जाएगा। पावर डिवीजन हुक्काम के मुताबिक हुकूमती मंसूबा बंदी से मौसम गर्मा में आवाम को रिलीफ मिल रहा है। सालाना रीबेसिंग नहीं हो सकती, इसलिए सहमाही एडजस्टमेंट के तहत रिलीफ दिया जा रहा है। वजीर आजम की जानिब से बिजली की कीमत में कमी माशी सूरत हाल से मशरूत है। रवा साल की सब्सिडी का हजम कम होकर 266 अरब रुपए हो जाएगा, जबकि पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2400 अरब रुपए है। मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी ने बिजली की कीमतों में कमी को ठंडी हवा का झोंका करार दिया। कहते हैं कि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला किया गया है। अवाम और ताजिर बरादरी में उम्मीद की किरण जागी है।
بہت اس چیز کا انتظار کر رہی تھی انڈسٹری کے لیے اور عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑی خوشی کا جو ہے وہ دن ہے. ایس ایم ایز جو ہے نا اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ فیصلہ ہے. اب لوگوں کو ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے. اس سے کم از کم ہماری ایکسپورٹ میں کم از کم $2 ارب سے $3 ارب کی انکریز آ جائے گی. کافی عرصے سے کاروباری کمیونٹی کی اور بزنس کمیونٹی کے تمام چیمبرز کی یہ ایک ریکویسٹ تھی کہ کاسٹ آف انرجی کو نیچے لایا جائے. کافی عرصہ سے یہ اناؤنسمنٹ کا ہم ویٹ کر رہے تھے اور امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ یہ کوشش جاری رکھیں گے. فیڈرل گورنمنٹ نے انہوں نے ایک آؤٹ آف دا باکس طریقہ ڈھونڈ کے قوم کو ایک اچھی خبر دی ہے. بجلی اور فردر سستی ہو جائے گی تو میں بہت ہوپ فل ہوں کہ اب ہماری ملک میں انڈسٹریلائزیشن کا دور شروع ہو جائے گا. ہماری ایکسپیکٹیشنز جو تھیں وہ شاید کم تھیں اور پرائم منسٹر صاحب نے اس سے بہت بہتر پیکج کا اناؤنس کیا. پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت لینڈ مارک یہ فیصلہ کیا. جی قیمت کم ہوئی ہے, اس کے اتنے مثبت اثرات آئیں گے. عام آدمی کے لیے بھی فائدہ مند ہے, بزنس اور انڈسٹری کے لیے خصوصی طور تو ٹائمنگ بڑی پرفیکٹ ہے. یہ بہت بڑا ریلیف ہے. یہ تقریباً 8-9 سینٹ کی رینج میں آ گیا ہے. گھریلو صارفین ہو یا صنعتی صارفین, اس سے اچھی خوشخبری نہیں ہو سکتی. ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو ہے وہ عوام کو ملا ہے. اس پہ ایکسپورٹس ہماری بہتر ہوں گی اور یہ بڑا ایک خوش آئند ہے. ہمارے چیمبر کی ڈیمانڈ جو ہماری بن انڈسٹری ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم سمے تک دوبارہ چل جائے گی. پاکستان کی اکانومی میں ایک ریوائول آئے گی. انڈسٹری اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے ٹریک پر آ جائے گی. اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ ڈسکوز کی نجکاری کے پلان پر عمل درآمد کے لیے کام جاری ہے. پہلے مرحلے میں آئسکو, فیسکو اور گیپکو کی نجکاری ہوگی. دوسرے مرحلے میں لیسکو, میپکو اور ہیسکو کی نجکاری کی جائے گی. علی ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیلات ان سے جانتے ہیں. بتائیے گا علی ملک. جی, آج وفاقی وزیر پاور اویس لغاری نے جو بجلی کی قیمتوں سے متعلق بریفنگ دی ہے, انہوں نے ابتدائی طور پر اپنے چیلنجز گنوائے ہیں. پاور سیکٹر میں سب سے بڑا چیلنج پیداواری لاگت ہے. ٹیرف میں سے زیادہ اضافہ بھی پاور سیکٹر کے لیے چیلنج ہے. جب اسے گردشی قرض اور ڈسکوز کی نائلی اس پاور سیکٹر کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ گردشی قرض اس وقت 2400 ارب روپے کے قریب پہنچ چکا ہے اور اس میں ڈسکوز کی جانب سے جو کوارڈینیشن لیک ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے. وفاقی وزیر نے یہ کہا ہے کہ ہم آئندہ 10 سال کے لیے جو الیکٹریسٹی پالیسی ہے اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور آئی جی صاحب تقریباً اختتام پر ہے. 1 سے 2 ہفتوں میں یہ پلان وزیر اعظم کو پیش کر دیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بجلی کے تفصیلی نقصانات ہیں, ٹرانسمیشن لاسز جو ہیں ان کو کم کرنے کے لیے منصوبہ بنایا گیا ہے, کیونکہ ان جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں ان کے نقصانات کے بعد 1 سے 2 روپے بجلی جو ہے مہنگی ہے. اگر یہ نقصانات نہ ہوتے تو بجلی 2 روپے کا ریلیف ملتا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بجلی کمپنیوں کے نجکاری کے پلان پر عمل درآمد کے لیے کام جاری ہے. اس میں پہلے مرحلے میں جو آئسکو ہے, فیسکو اور گیپکو ان کی نجکاری ہوگی, جبکہ دوسرے مرحلے میں لیسکو, میپکو اور ہیزکو کی نجکاری ہوگی. اویس لغاری کا یہ بھی کہنا تھا کہ غیر تصدیق شدہ سولر ٹیوب ویلز کے کنیکشن منقطع کر رہے ہیں. اس میں 27,000 ٹیوب ویل میں سے 5,000 سے زیادہ جو کنیکشن ہے وہ منقطع کر چکے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو جنریشن کمپنیوں کا کباڑ ہے اس کو فروخت کرنے کا مرحلہ بھی اس وقت جاری ہے اور ان کی جو بولیاں ہیں کباڑ کی فروخت سے اس سے اربوں روپے کی بچت ہوگی. جب وہ ایک استفسار کیا گیا کہ بجلی کا بنیادی ٹیرف کے حوالے سے کمی کے حوالے سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بجلی کا جو بنیادی ٹیرف ہے اس میں کمی یا اضافے کا بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ صورتحال جون تک دیکھنا ہوگی کہ صورتحال کیا بنتی ہے اور اس سلسلے میں جو ریگولیٹر ہے نیپرا اس کے ذریعے ہی تمام امور انجام دیے جائیں گے. حکومت ایسے ہی کام کرتی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ 7 روپے 41 پیسے کا جو ریلیف دیا گیا ہے اس کے اثرات بھی جب بنیادی ٹیرف کا معاملہ آئے گا تو اس میں شامل ہوں گے. فی الحال تک بنیادی ٹیرف کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ علی ملک. پانی کے مسئلے پر پاکستان میں بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے. MQM رہنما فاروق ستار کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے 2 چہرے اختیار کیے. وزیر اعظم نے MQM کے جلسے سے خطاب کی حامی بھری ہے. امید ہے ہم ان سے قیمتوں میں مزید کمی کرانے میں کامیاب ہوں گے. اگلے سال یومیہ 26 کروڑ گیلن اضافی پانی کراچی کو ملنا شروع ہوگا. وفاق سے 20 ارب کراچی اور 6 ارب حیدرآباد کے MNAs کو ملے ہیں. جلد شہر کی سڑکوں کی حالت بدلنے والی ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے IPPs کے فورنزک آڈٹ کا مطالبہ کر دیا ہے. کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا جتنی بھی حکومتیں آئیں سب نے IPPs کو سپورٹ کیا. جنہوں نے فراڈ کیا قوم کے سامنے لایا جائے. تنخواہ دار ٹیکس دیں مگر IPPs ٹیکس نہیں دیتے. اللہ کا شکر ہے وزیر اعظم شہباز شریف, نواز شریف اور نون لیگ کا ایک اور وعدہ تکمیل پر ہے. نائب صدر مسلم لیگ نون
حمزہ شہباز کا بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی پر اظہار تشکر. کہا کہ معاشی بحالی اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے وعدے پر امید سحر کی کرن پڑ رہی ہے. بجلی کی قیمتوں میں 7 روپے سے زائد بڑی کمی زراعت، صنعت، تجارت کے لیے خوش آئند ہے. اس کمی کا سب سے بڑا ریلیف عام لوگوں کو پہنچا ہے. قوم کو 15 روپے فی یونٹ بجلی دینے والا آج پابند سلاسل ہے. 40 روپے فی یونٹ بجلی دینے والے عیش و عشرت کر رہے ہیں. ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا دوسرا جرم 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا، جسے 300 روپے پر پہنچا دیا گیا. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید 7% کمی آئی ہے. عالمی منڈی میں قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا. وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر آصف زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت سے صحت سے متعلق دریافت کیا. وزیر اعظم کی صدر مملکت کی جلد صحت یابی کی دعا، نیک خواہشات کا اظہار. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یاب کرے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا پوری قوم آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہے. تسلی سے کہتا ہوں نہریں نہیں بن رہی. ہم اپوزیشن کے کہنے پر حکومت نہیں چھوڑیں گے بلکہ کینالز رکوائیں گے. وزیر اعلیٰ حسن مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ صدر زرداری اور بلاول بھٹو نے کہہ دیا کینالز کو سپورٹ نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کالا باغ ڈیم بننے پر دھرنے دے رہے تھے. کینالز کا منصوبہ پیپلز پارٹی کے معاہدے سے شروع ہوا، اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ خان کہتے ہیں کہ نہروں کے منصوبے پر گزشتہ سال بات ہوئی تھی. ایوان صدر کی پریس ریلیز موجود ہے. صدر نے ہدایت کی تھی منصوبے کے لیے فنڈز فراہم کیے جائیں. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ منصوبہ جو ہے یہ ان کی ایگریمنٹ سے شروع ہوا تھا. کنالز کا منصوبہ ہے، اس کی شروعات جو ہے وہ پچھلے سال کے فرسٹ کوارٹر میں اس کے اوپر بات چیت ہونی شروع ہوئی تھی. 8 جولائی 2024 کو ایک پریس ریلیز موجود ہے جو پریزیڈنٹ ہاؤس کا ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب نے ہدایت جاری کی تھی تمام صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کے فنڈز پرووائڈ کرے. اب اگر انہوں نے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس منصوبے کو جو ہے وہ شیلف کرنا چاہیے کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے، وہ اس معاملے کو روک سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹ کے اندر بالکل پیپلز پارٹی کی بات جو ہے وہ ہم اس کو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو انٹرٹین نہ کریں کیونکہ ان کے بغیر حکومت تو نہیں چل سکتی. اگر بالکل پیپلز پارٹی اس کے خلاف ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ یہ معاملہ جو ہے پھر یہ کہیں پہنچ نہیں پائے گا. ویلکم بیک. گڑھی خدا بخش میں جیالوں کا صبر جواب دے گیا. کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاق سے کینال منصوبہ ختم کرائے. مزار پر آنے والے پی 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 چیئرمین سے وفاق کے خلاف سخت اقدام کے اعلان کی توقع رکھتے ہیں. سنجے سادھوانی اس وقت مزار پہ ہیں جنہوں نے جیالوں سے گفتگو کی ہے. مزید ان سے جانتے ہیں. جو آپ احتجاج کر رہے ہیں کینالوں کے متعلق پیپلز پارٹی سے کیا امیدیں ہیں؟ چیئرمین آپ کا کیا خطاب کرنے جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ چیئرمین سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ یہ عوام کی آواز جو ہے وہ سنو. سندھ کی عوام چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ورکر ہو چاہے عام آدمی ہو، یہ جو بھی 6 غیر قانونی کینال بن رہے ہیں ان کے خلاف ہے. ہماری پارٹی جو ہے وہ وفاق کی علامت ہے. جب محترمہ شہید ہوئی تو آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا تھا. ہم پاکستان کے چاہنے والے لوگ ہیں، ہمیں مجبور مت کریں. یہ پانی ہمارے سندھ کے لوگوں کا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. جیال کا آپ نے باتیں سنی، جیالے کافی ناراض ہیں وفاقی حکومت سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کینال منصوبہ ختم نہ کیا گیا تو ہم ہر حد تک جائیں گے. اور بلاول بھٹو زرداری سے یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ کینال منصوبہ ختم کر رہے ہیں ورنہ وفاقی حکومت سے اپنی جو اتحاد ہے اسے ختم کریں. پاکستان کو ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کے مطابق ترقی یافتہ، خود مختار اور عوام دوست ملک بنائیں گے. صدر آصف علی زرداری نے ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر پیغام میں کہا کہ وہ ایک عظیم مدبر، جرأت مند رہنما اور عوام کے حقیقی نمائندے تھے. انہوں نے پاکستان کو ترقی، خود مختاری اور عوامی فلاح کے راستے پر گامزن کیا. ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے صدر نے کہا ذوالفقار علی بھٹو نے قوم کو آئین دیا، ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور ملک کی خارجہ پالیسی کو آزاد اور خود مختار تشخص دیا. صدر زرداری کا کہنا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں، کسانوں اور پسے ہوئے طبقے کو حقوق دیے اور بااختیار بنایا. پاکستان نے اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کی، مسلم امہ کے اتحاد کی راہ ہموار کی. بھٹو کے اقدامات کی بدولت تعلیم، صنعت اور دفاعی شعبے میں نمایاں پیش رفت ہوئی.
وزیر اعظم شہباز شریف نے ذوالفقار علی بھٹو کو 46ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کیا. ان کا کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں جمہوری اقتدار کے علم بردار تھے. جمہوریت اور جمہوری اقتدار کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 1973 کا آئین ملا. انہوں نے مسلم امہ کے اتحاد کے لیے اہم کردار ادا کیا. کراچی کی مقامی عدالت نے پیکا ایکٹ میں گرفتار ابراہیم حیدری کے اسٹیشن انویسٹیگیشن آفیسر ابرار شاہ کو ضمانت پر رہا کر دیا. پولیس کے مطابق قانون کے تحت ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا. مقامی عدالت نے SIO ابرار شاہ کو ضمانت پر رہا کیا. تفتیشی افسر کی جانب سے کیس پر مزید کام کیا جا رہا ہے. ملزم ابرار شاہ پر صدر آصف زرداری سے متعلق سوشل میڈیا پر نازیبا الفاظ لکھنے کا الزام ہے. PTI خیبر پختونخوا کی سیاسی اور حکومتی قیادت میں اختلافات. ذرائع کے مطابق بانی PTI نے علی امین گنڈاپور کو معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کا ٹاسک سونپ دیا. وزیر اعلیٰ KP کو اعظم سواتی اور اسپیکر KP اسمبلی کے درمیان معاملات حل کرنے کا بھی ٹاسک دیا گیا ہے. صوبائی صدر جنید اکبر نے سینئر رہنما شوکت یوسفزئی سے ملاقات میں دیگر قائدین سے مل کر گروپ بندی ختم کرنے کی ہدایت کی. شوکت یوسفزئی وزیر اعلیٰ علی امین اور جنید اکبر میں ملاقات کے لیے راہ ہموار کریں گے. ذرائع نے شوکت یوسفزئی کی جنید اکبر سے ملاقات کی تصدیق کر دی ہے. ویلکم بیک. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ. اور اب میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے باہمی اور علاقائی معاملات سے متعلق پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا. سعودی ولی عہد اور ایرانی صدر نے ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد بھی دی. تائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس سے ملاقات ہوئی ہے. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد حکومت کے خاتمے کے بعد نریندر مودی کی ڈاکٹر یونس سے یہ پہلی ملاقات ہے. ملاقات تقریباً 40 منٹ تک جاری رہی. بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کشیدگی کم کرنے پر بھی بات ہوئی. اس موقع پر SJ شنکر, NSA اجیت ڈوول اور دیگر سینئر عہدیدار بھی موجود تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ٹیرف سے جن ممالک کو خدشات ہیں وہ امریکہ میں فیکٹری لگائیں, انہیں کوئی ٹیرف نہیں دینا پڑے گا. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی ملک اچھی پیشکش کرے گا تو ٹیرف پر مذاکرات کے لیے تیار ہے. ٹک ٹاک معاہدے کی منظوری کی صورت میں چین کو ٹیرف میں ریلیف مل سکتا ہے. ٹک ٹاک معاہدے کے بہت زیادہ قریب ہیں. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دنیا میں امن چاہتا ہوں. روس اور یوکرین امن کی جانب بڑھ رہے ہیں, حوثی حملے کر رہے ہیں اور ایران ان کی مدد کر رہا ہے. مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئے ٹیرف کے اعلان کے بعد امریکی مارکیٹ 5 سال کی کم ترین سطح تک گر گئی ہے. مارچ 2020 کے بعد ایک دن میں اسٹاک مارکیٹس میں سب سے بڑی کمی ریکارڈ کی گئی. تمام بڑے انڈیکسز میں تقریباً 6% کمی ہوئی ہے. امریکی سرمایہ داروں کے تقریباً $3.1 ٹریلین ڈوب گئے ہیں. ڈاؤ جونز 4%, نسدق 6% اور S&P 4.8% گر گیا. وال اسٹریٹ جنرل ڈالر انڈیکس 1.3% نیچے آ گیا ہے. JP مارگن کا کہنا ہے کہ ٹیرف کے فیصلے سے امریکی معیشت تقریباً 60% کے ساتھ بازاری کا شکار ہو سکتی ہے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں کل تیسرے ون ڈے میں آمنے سامنے ہوں گی. قومی اسکواڈ کا انڈور پریکٹس سیشن جاری ہے. بارش کے باعث قومی ٹیم نے انڈور نیٹ پریکٹس میں حصہ بھی لیا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے RMA نیوز.